बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू टाइम टीवी यूके और कारवान अदब की तरफ से हम एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक खारों में, और उनको जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनसे कहा कि पढ़ो, तो सबसे ज्यादा जो रोशनी है वो पहला जो हरफ था, जो लफ्ज था, वो था पढ़ो। और हमने अपने प्रोग्राम का नाम भी रोशनी ही रखा है। और हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुहक्किक डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हैं। हम दोनों ये प्रोग्राम पेश किया करेंगे और इंशाल्लाह हर जुमे की शब ये ऑन एयर हो जाया करेगा। पाकीज़ा दिल के साथ जिक्र करने वाले अहले दिल की पहचान ऐसे होगी कि उसका सुखन मोहब्बत और अखलास से भरा हुआ होगा। गुफ्तगू ऐसी पुरतासीर होगी, सुनने वाले को लुत्फ आएगा। ऐसी तासीर कि सुनने वालों को भी रोशन ज़मीर बना देगी। रोशनी के हवाले से हमारा आज का मौजू है ला, नहीं। जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम साबिर साहब, मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया और अल्लाह ताला हमारे इस कदम को कबूल फरमाए। आमीन। और आपकी नवाजिश और आपकी मोहब्बत हमारे साथ होगी तो इंशाल्लाह। आज मौजू रखा है ला, अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है नहीं। जी। दरअसल ये ला जो है ये एक बड़ी ही अजीब मंजिल फिक्र है। जी। ये कुरान हकीम में जो कलिमा की इब्तिदा है जी। वो यूं नहीं है कि अल्लाह है, बल्कि उससे पहले है ला इलाहा, यानी कोई अल्लाह नहीं है। ऐसे ही अगर आप और जगह देखें तो ला शरीक है पहले, कि नहीं है कोई शरीक, फिर बाद में उसको शरीक, फिर बाद में वो है अल्लाह। अगर आप देखें ला रैब, नहीं है शक, जो सूरतुल बकरा की पहली आयत है, अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक नहीं है इसके। यानी ला जो है, ला को समझना जरूरी है, तभी अल्लाह समझ में आता है जी। अब जब तक ला को नहीं समझा जाएगा, यानी ला इलाहा, यानी पहले उसने जाते वाजिब ने कहा है कि पहले ला तो मनात का इनकार तो करो, फिर मुझे अल्लाह कहो। जी। पहले शकूक और शुबहात तो दूर करो, फिर मेरी किताब पर ईमान लाओ। तो ये ला जो है ये बहुत ही अजीब मंजिल है। अगर आप देखें कि ला का मतलब ये है कि छोड़ना। मैं मस्जिद में जा रहा हूं नमाज पढ़ने, यानी अब मुझे सब कुछ पीछे छोड़ के जाना है। जी जी। मैं ला इलाहा कहता जा रहा हूं और छोड़ कुछ भी नहीं रहा। मस्जिद में जा रहा हूं, मेरे साथ कारोबार की उलझने भी जा रही हैं, बीवी बच्चों के मसाइल भी साथ जा रहे हैं, मोहब्बतों के फसाने भी साथ जा रहे हैं,
چھوڑا کچھ نہیں ہے میں نے، اور مسجد میں پہنچ گیا ہوں اور اندر جا کے بھی لا الہ کہہ رہا ہوں مگر چھوڑ کچھ نہیں رہا، اور جتنی دیر وہاں رہتا ہوں یہ ساری چیزیں ساتھ ہی رہتی ہے، تو میں نے چھوڑا کیا؟ اب مسجد میں جتنی دیر رہنا ہے وہ ایک مختصر سا نفلی اعتکاف بھی ہے کہ آپ جتنی دیر مسجد میں ہیں آپ اللہ کے کلام سے، اللہ کی نماز، اس کے ذکر سے اپنا وقت گزاریں گے اور کچھ نہیں سوچیں گے۔ اعتکاف جو رمضان میں ہوتا ہے اس میں سب چھوڑ کے ہی جانا پڑتا ہے نا، اگر آپ مسجد سے قدم باہر نکالیں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جی جی، تو چھوڑتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ہماری ترجیحات بہت مختلف ہو گئی ہیں، ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں۔ ترجیحات کیا ہوتی ہیں صاحب؟ مثال کے طور پر جی ترجیحات یہ ہیں کہ اگر میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے گھر میں میرے بیوی بچے ہیں، تو میری پہلی ترجیح میری بیوی ہے، اور وہ جی یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ میں پہلی ترجیح ہونی چاہیے میری۔ اگر آپ اس کو ترجیح نہ رکھتے ہوئے کسی اور کو ترجیح دے دیں گے اسے برا لگے گا۔ ٹھیک ہے، میری آپ کی بہت گہری دوستی ہے، بہت گہری دوستی ہے، آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن رہے گی کہ جب عید کا دن ہو تو سب سے پہلا فون میں آپ کو کر کے عید مبارک کہوں۔ جی اب میں اگر آپ کو چوتھے نمبر پر کہوں تو آپ کو دل میں تھوڑا تو محسوس ہوگا۔ جی تو جب ایک انسان کو یہ محسوس ہو سکتا ہے، تو مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے اٹھ کے سوچا چلو اب میں نماز پڑھ لوں۔ ابھی میں جہاں نماز کی طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے یاد آیا ٹیلی فون کی بیٹری بہت ختم ہو گئی ہے، تھوڑا چارج پہ لگا دو، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ترجیح غلط ہو گئی میری۔ یا مثال کے طور پر عصر کی نماز ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، اب میں نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد بھی مغرب تک تو 1 گھنٹے کا وقفہ ہے ہی، یار ٹی وی پہ میرا پیارا ڈرامہ چل رہا ہے، میں وہ دیکھ لوں پھر آرام سے نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی میری ترجیح جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ دعا بھی مانگ رہا ہوں۔ تو اب جب میں نے ترجیحات میں اس کو دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے، پہلے نمبر پر ٹی وی کا پروگرام ہے اور میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، جی جی، تو یہ ترجیحات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی، لا جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی پہلے شک ختم کرنا ہے، اس کے بعد آیا ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پہ ایمان لانا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے دیا ہے، ہمارا یہ وہم ہے کہ میں اپنے پیسے میں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ ہمارا وہم ہے، دیا تو اس نے۔ بات یہ ہے کہ جو اس نے خود کہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ جی جی، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ آپ دیکھیں صابر رضا، اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی جیب میں ایک کوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، آپ واپس آ کر اگر آپ کی جیب کٹ جاتی ہے، آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے اور جیب کاٹی کسی نے، اسے کچھ نہیں ملا، آپ واپس آ کر کیا مجھے یہ کہیں گے کہ میرا نقصان ہو گیا؟ آپ کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتا نا، وہ تھا ہی نہیں نا آپ کے پاس۔ ہاں، تو یہ جملہ تو ہم 1000 بار سنتے ہیں دن میں، میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اور بھائی تیرا تھا ہی کیا؟ جب آیا تب کچھ تھا ہی نہیں، تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو نقصان کیسے ہو گیا؟ نقصان تو اس وقت ہو جب آپ کا کچھ ہو، تو یہ تو طے ہو گیا کہ آپ کا یا میرا کچھ نہیں ہے۔ جی جی، تو اب اس نے کہا جو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئی۔ جی، سب جگہ بات ہوئی ہے ایمان لانے کی، کہ ایمان لاتے ہیں، پہلے غیب پر ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنی ہے، خرچ کرنا ہے یعنی زکوٰۃ دینی ہے، ایمان ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، نماز پڑھیں گے، کتاب پر ایمان لانا ہے، جو پچھلی کتابیں تھیں ان پر ایمان لانا ہے۔ اور آیت کہاں ختم ہوتی ہے؟ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر چیز کے لیے تو یہ کہا گیا ہے
کہ ایمان لاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, آخرت کے لیے نہیں کہا, ایمان کا لفظ آخرت کے لیے نہیں آیا, وہاں یقین کا لفظ آ گیا. یہ یقین کا لفظ بڑا عجیب فکر کو دعوت دیتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے قرآن حکیم میں کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے. یہ یقین کا لفظ جو ہے یہ موت سے وابستہ ہے. اپنے رب کی اتنی عبادت کر کے موت آ جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ تسلیم کے معنی میں آتا ہے, وہی کہ اس کو تسلیم کر. اور ایک اور بات اس میں نکلتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب متقی بننا ضروری ہے, اور متقی کیا ہوتے ہیں؟ چلیں بسم اللہ. بہت ضروری. اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر ایک بہت 35 منزلہ بلڈنگ ہے, اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں دروازے پہ, جی جی, آپ کو سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, جی جی, لیکن اس کی سائیڈ میں کیا ہے, دائیں بائیں یا پیچھے, وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا, جو سامنے ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, تو آپ اس پہ دیکھیں گے, ایمان لے آئیں گے, یقین کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, سامنے کیا ہے, نماز روزہ جیتے جی ہوگا نا, آپ نماز پڑھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, مر کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. جی جی جی, جو غیب ہے اس پہ آپ ایمان لا رہے ہیں, خدا ہے نظر نہیں آتا لیکن ایمان لائے ہیں. جی جی, یہ ساری چیزیں. لیکن آخرت پر تو آپ اسی وقت سمجھوتا کریں گے یا طے کریں گے جب آپ مر جائیں گے, اس کے بعد ہی آخرت ہوگی نا. جی جی جی, آخرت بعد میں ہے, باقی سب چیزیں جیتے جی ہے, زندگی میں ہے. تو اسی بلڈنگ کی اگر آپ چھت پر چلے جائیں اونچے اوپر, تو آپ کو چاروں طرف کیا نظر آ جائے گا, اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ یقین ہو جائے, اتنا بلند ہو جا, اپنے آپ کو اتنا فنا کر لے کہ موت سے پہلے مر جا. اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی جب مرتا ہے آدمی. آنکھیں کھلتی ہیں مرنے کے بعد, بند نہیں ہوتی, اور جب آنکھ کھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اس کا جو قرآن ہے اس کا ایک ایک لفظ, اور دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے قرآن کے علم پر عبور ہے. اس لیے کہ عبور کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دریا ہے تو آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جائیں گے تو آپ نے عبور کیا, اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اس علم کا, یہ تو بے کنار ہے. اس لیے اس میں عبور تو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا, چاہے کتنا ہی بڑا اسکالر ہو. اب زندگی میں معاملات ایسے ہیں کہ اس کی یاد کو اپنے دل میں بسانا ہے, مگر پہلے دل کو باقی چیزوں سے تو خالی کر لیں. وہ جب تک خالی نہیں ہوگا, آپ دیکھیں خلا کبھی بھی قائم نہیں رہتا, یہ قانون قدرت ہے. خلا جو ہے وہ نہیں رہتا, وہ بھرے گا. آپ کے اس وقت جو اسٹوڈیو میں آپ ہیں, آپ نے اپنی ایک ٹیبل ایسی بھی رکھی ہوگی جس میں 2-3 درازیں ہوں گی, ڈراز ہیں, اور 2-3 مہینے میں ایک وقت ایسا آتا ہی ہوگا کہ جب یہ درازیں بھر جاتی ہیں کاغذوں سے. جی جی, پھر آپ ظاہر کیا کرتے ہیں, نئی ٹیبل نہیں خرید رہیں گے, آپ ان درازوں کو کھولتے ہوں گے, اور اس میں سے جو فالتو کاغذ ہو گئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ نکال کے پھینک دیتے ہوں گے. جی بالکل. 3 میں سے اب ایک دراز بھری ہوئی ہے, 2 خالی آپ نے کر دی. جی جی, لیکن 3 مہینے بعد وہ بھی تو بھری جاتی ہے نا, ہاں ہاں, آپ پھر خالی کرتے ہیں. خلا نہیں رہتا, وہ بھرتا ہے. اب اس خلا کو بھرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی نعم البدل ہو. بھوک لگی ہے آدمی کو, پیٹ خالی ہے, خلا ہے, اسے بھرنا ضروری ہے. آپ کھانا کھائیں گے, بھوکے نہیں رہیں گے نا. اور یہاں تک حکم ہے ہمارے مذہب میں تو کہ اگر جان پر بنائے تو تھوڑا سا حرام بھی کھایا جا سکتا ہے بھوک مٹانے کے لیے. یہ نہیں کہا کہ بھوک سے مر جاؤ. تو خلا نہیں بڑھتا. اب آج کل جو شکایت عام تھی برطانیہ میں, کچھ فون آئے تھے مجھے بھی کہ ہمارا بیٹا یونیورسٹی میں ہے اور کچھ دنوں سے ہم پریشان ہیں. وہ یہ کہنے لگا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صحیح مذہب نہیں ہے اور میں دوسرے مذہب کی طرف جا رہا ہوں. اچھا جی, کیوں, کیا ہوا ایسا؟ بھئی وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کچھ کتابیں پڑھ کے آیا ہے اسلام پہ,
جو غیر مسلموں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت برطانیہ کی یا باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو ماسٹرز کرنے یا ایم اے کرنے جاتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، وہ ریفرنس کے لیے لائبریری میں جو کتابیں موجود ہیں وہ زیادہ تر وہ کتابیں ہیں جو انگریزوں نے اسلام پہ لکھی ہیں. جی. میں نے ایسی تقریباً 105 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لائبریری سے بھی اور انٹرنیٹ سے بھی. جی. بہت چیزیں اچھی ٹھیک لکھی ہوئی ہیں، کچھ پیراگراف، مگر بعض اوقات اس میں کافی مغالطے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ، جس سے ہماری نوجوان نسل جب وہ پڑھتی ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے. اب اسے پڑھنے کا شوق ہے، آپ کو بھی پڑھنے کا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ اگر کتاب نہیں ہے اور بس میں سفر کرنا ہے 1 گھنٹے کا اور پڑھوں گا کیا میں، تو دیکھا سامنے ریڑھی والا سموسے بیچ رہا ہے اور وہ اخبار کے جو کاغذ ہوتے ہیں اس میں لپیٹ کے دے رہا ہے. سموسے نہیں کھانے لیکن چلو سموسے لے لو، بعد میں اخبار کا جو ٹکڑا ہی پڑھتے رہیں گے بس میں بیٹھ کے. شوق ہے نا، آدمی کچھ بھی پڑھے گا. جی. جی. اگر آپ کو کتابوں کا شوق ہے آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے. آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس، ریسپشن پہ جو رسالے عجیب سے بھی پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا کے پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں شوق ہے پڑھنے کا. جسے نہیں ہے وہ کچھ نہیں پڑھے گا. تو اسے شوق ہے پڑھنے کا، اس کو جب ہمارے مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں نظر آ رہی تو وہ ان کی پڑھے گا. ہمارا فرض تھا کہ ہم لکھتے، ہم نے نہیں لکھا. آپ دیکھیں قرآن حکیم کی جو موضوعات کے اعتبار سے جو انڈیکس ہے، وہ سب سے پہلی انڈیکس جو ہے وہ ایک غیر مسلم نے لکھی تھی. یہ اس وقت لکھی تھی جب خلافت عثمانیہ تھی. انگریزوں نے اسپین کے شہر ٹولیڈو میں ایک اسکول قائم کیا تھا جس کا نام تھا 12ویں صدی میں جب عباسی حکومت تھی. المنصور کے بعد کے خلیفہ تھے، مناظروں میں الجھے ہوئے تھے یہ خلیفہ. جی. اور اسپین میں انگریزوں نے، غیر مسلموں نے اسکول قائم کیا، دا اسکول آف ٹولیڈو آف ٹرانسلیشن. اور اس کے اندر انہوں نے دنیا بھر میں جتنی بھی عربی علوم کی کتابیں تھیں ان کا ترجمہ کر دیا. اور کئی ترجمے انہوں نے اپنے نام سے بھی چھاپ دیے ہوں گے، یہ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے کیا. یہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا باعث غیر مسلموں کا عربی کی کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کرنا ہے، یا فرینچ میں یا جرمنی میں. آپ دیکھیں برطانیہ میں جب یہ خلافت ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ، اس کے 10 سال کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں سب سے پہلا عربی کا شعبہ قائم ہوا جس کا صدر تھا پوٹاک، مسٹر پوکاک. یہ پوکاک جو تھا اس کے پاس 400 سے زیادہ عربی کے علوم کی کتابیں تھی جس کا اس نے ترجمہ کیا. یہ ملک شام میں گیا تھا، سیریا میں، اس زمانے میں 1938 کی بات ہے، اور وہاں سے انجیر کا پودا لے کے آیا تھا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے لان میں اس نے وہ انجیر کا درخت لگایا جو آج بھی وہاں موجود ہے. اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اس نے عربی علوم کی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا. اچھا. آپ دیکھیں یہ کام کیا، یہ شوق کی بات ہے. ہم خلافت عثمانیہ کے دور میں گزشتہ 100 سال سے کوئی ریسرچ آپ نے دیکھی ہے اسلام میں، یا کچھ ریسرچ ہوئی ہے؟ نہیں ہو رہی. جب تک تحقیق نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ لا جو ہے اس کو سمجھنا یوں ضروری ہے کہ پہلے ہر چیز کی نفی کر دو، اس کے بعد کہو کہ اللہ ہے. تو دل میں سے یہ کوڑا کاغذ، پانی کا گلاس ہے، اگر وہ پورا بھرا ہوا ہے گندے پانی سے، اگر آپ اس میں سے آدھا نکال کے پھینک دیں اور باقی آدھے کے اندر صاف پانی ڈالیں تو کیا پانی صاف رہے گا؟ پھر بھی نہیں رہے گا. گلاس کو تو پورا ہی خالی کرنا ہے جو گندا ہے، اور خالی کرنے کے بعد آپ اسے دھوئیں گے بھی، دھو کے صاف پورا ہوگا، پھر آپ اس میں صاف پانی ڈالیں گے تو وہ صاف ہوگا. ہمارا تو دل کا جو گلاس ہے اس میں تو گند بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ہر ہفتے یہ کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں، بن مین آتے ہیں بیچارے. اور ہاں، پاکستان میں جب یہ آتے تھے یہ کوڑا، تو ہم کیا کہتے تھے؟ کوڑے والا آیا ہے. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہوگا. ہاں جی. کوڑے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی والا ہے، وہ تو صفائی کرنے آیا ہے. کوڑے والے تو ہم ہیں، صحیح اور بات. ہم کہتے ہیں کوڑے والا آیا ہے. یعنی ہم کتنے عجیب ہیں.
تو یہ بن مین آتے ہیں بیچارے صفائی کرنے, یہ ڈبہ ہمارا خالی کر کے چلے جاتے ہیں, ہم پھر اس کو بھرتے ہیں. تو یہ جب تک خالی نہیں ہوگا ہم بھریں گے کیسے؟ ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن میں ایک دفعہ ڈیلے ہو گیا تھا, سارا کچرا روڈوں پہ آ گیا تھا, جی ہاں, آپ کو یاد ہوگا. تو جب تک دل کو خالی نہیں کیا جائے گا تب تک اس کی یاد دل میں نہیں جا سکتی. اس کی یاد کو دل میں بھرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے جناب. تو اب جناب ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے یہ تھوڑی سی تشنگی ہے, پھر آئندہ پروگراموں میں روشنی کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے. جتنے بھی صوفیہ کرام ہو گزرے ہیں جی, انہوں نے بھی نفی اثبات کا ذکر کیا ہے بالکل کہ جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا بالکل کچھ نہیں ہو سکتا, بھی نہیں, اس کے لیے راستہ ہی نہیں کھلتا, نہیں ہو سکتا, اس کے لیے روشنی نہیں ہو سکتی, روشنی ضروری کا ہے. راستہ نہیں مل سکتا. میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہ رہا تھا آپ کو. جی ارشاد. ایک گرو اپنے چیلے کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا. جی جی. اور گرو نے اپنی پیٹھ پر ایک پوٹلی سی اٹھا کے رکھی تھی جو ذرا بھاری تھی, جی, اور چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا. اس کے چیلے نے کہا, گرو جی آپ کی یہ تھیلی میں اٹھا لیتا ہوں, آپ تھک گئے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں میں اٹھاؤں گا, آپ رہنے دیں. پھر بولا بڑی فکر ہو رہی ہے, جنگل میں چور ڈاکو آ جاتے ہیں, جلدی جلدی چلو ہم اپنے گاؤں پہنچ جائیں. اب آدھے راستے میں نیند آ گئی, تو انہوں نے کہا چلو گرو جی جو ہے وہ پوٹلی جو تھی انہوں نے اپنے پاس رکھی اور سو گئے. چیلا جاگ رہا تھا, اس نے کہا, تجسس تھا نا, اس نے کہا میں دیکھوں اس میں ہے کیا جو گرو جی مجھے اٹھانے نہیں دے رہے. اندر دیکھا تو سونے کی 2 اینٹیں تھی. وہ سمجھ گیا, اس نے وہ دونوں اینٹیں تو نکال کے پھینک دی اور اس کی جگہ پتھر کی 2 اینٹیں رکھ دی. آنکھ کھلی, گرو جی اٹھے, انہوں نے پھر تھیلی اٹھا لی. پھر وہی فکر پریشانی, جلدی چلو جلدی چلو. ذرا سا اور راستہ طے ہوا تو گرو جی نے کہا چیلے سے, مجھے بہت فکر ہو رہی ہے, اب میرا دم گھٹ رہا ہے, اگر چور ڈاکو آ گئے تو ہم پھنس جائیں گے, ہمیں جلدی جلدی گاؤں پہنچنا ہے. تو چیلے نے کہا گرو جی فکر والی بات تو میں پیچھے پھینک آیا ہوں, اب آپ آرام سے بھی چلیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور ڈاکو ہم سے کچھ نہیں لے سکتے. گرو جی حیران رہ گئے. انہوں نے پہلے تو وہ چونکے, اور پھر انہوں نے اپنی پوٹلی کھولی, اندر پتھر کی اینٹیں تھی. تھوڑی دیر تو وہ غصہ ان کو آنے لگا, لیکن پھر ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے. اور پھر وہ آرام سے چلتے ہوئے اپنے گاؤں چلے گئے. تو صابر رضا, ہم نے جو اینٹیں سونے کی سمجھ کر اٹھائی ہوئی ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جب پوٹلی کھلے تو اندر سے پتھر کی اینٹیں نکل پڑے. ہاں, ایک لمحہ فکریہ ہے, سوچ ہے, فکر ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کے گھروں کو آباد رکھے. اور اگر لوگ یہ پروگرام مزید 10 ہفتے اور دیکھتے رہے تو ان کی ساری اینٹیں پتھر کی نہ ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب راستہ سیدھا ہو جائے گا تو وہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی تو سونا ہو سکتی ہے. فکر تو ہمیں اپنی ضرورت کی ہے, اور ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے. بے شک. اور اللہ ماننا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ترجیح وہی ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب, آپ بھی میسج دے دیجئے تاکہ آئندہ پروگرام میں ہم کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے. جی. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں, خواتین و حضرات, آپ کے سب گھروں میں روشنی ہو, امن و سکون ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. اللہ حافظ. خدا